Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Aaj ki episode is a little special because it's around breast cancer awareness. It's been sponsored by Beliza, which is a lingerie brand, and they feel very strongly about the cause. They are making all their efforts in order to promote breast cancer awareness, and this is part of that. So thank you to them, because they enabled me to do this, and they also chose me to have this conversation, which I personally feel is very close to my own heart as well. لیکن آگے جانے سے پہلے اور اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وائی دس اویئرنیس از امپورٹنٹ ان دا فرسٹ پلیس. اینڈ آلسو وائل مینشننگ دی اسٹیٹسٹکس آئی وانٹ یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں یا نمبر دیکھتے ہیں تو وی ٹینڈ ٹو سی دیم ایز نمبرز، بٹ دوز آر ریئل پیپل. اینڈ وین یو انڈرسٹینڈ کہ وہ نمبر کتنا بڑا ہے اینڈ دیٹس ایکچولی اے نمبر آف پیپل، یو کین ہیومنائز دیم. دا پرابلم وتھ اسٹیٹسٹکس از دیٹ ایز سون ایز وی ہیئر دیم آر برینز شٹ اینڈ وی جسٹ سی دیم ایز information, which is why before I talk to somebody who is a real human with a real breast cancer experience, I want to share these statistics with you and then have one individual out of so many of these people share her story. So let's talk about breast cancer a bit. It is the most common cancer worldwide, اور پاکستان میں in a year 90,000 women get diagnosed with it and around 40,000 women die from it. اب پاکستان میں mortality rate اس کا اتنا high کیوں ہے؟ It's because 70% of the women come and get diagnosed at stage 3. Otherwise this cancer is very curable, very treatable. اگر ہم تھوڑا پرو ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی ہیلتھ کو تھوڑا پرائیورٹائز کرنا شروع ہو جائیں تو آئی ایم شیور دیٹ وی کین ریئلی ریڈیوس دا مورٹیلٹی ریٹ ان آر کنٹری دیٹ وی ہیو فرام بریسٹ کینسر. اس وقت پاکستان میں اوور 10 million women are at the risk of developing breast cancer, and the average age in Pakistan is 35, even though globally it's 55. So you can understand کہ یہاں پر magnitude of breast cancer is a bit more. Internationally اور globally میں آپ کو بتاؤں تو by the end of 2020 7.8 million women had breast cancer in the past 5 years, and that's a huge number. However, the good news or the good thing is کہ breast cancer treatment has come really far. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ریگولر اسکریننگ کرائیں، ہم اپنی خود be aware of our own body, keep checking yourself for lumps, for redness, for any kind of unusual abnormality that you may find in your breast. Are your nipples a normal shape and size? Are there any lumps maybe in your armpits even? Because most of sometimes they appear under the armpits, not in your breast. So it's important to have this information for early diagnosis and treatment and survival. Anyway, I will not bore you further with this information and move on with the podcast. میری جو آج گیسٹ ہیں وہ ہیں شیری آنٹی who has been on the podcast before. And a lot of people have seen that podcast اور بہت لوگوں کو پسند بھی آئی تھی. So happy to have you back. کیسی ہیں آپ؟ Happy to be back too. Alhamdulillah, I'm good. That's good to know. Alhamdulillah, yes. You look very nice. You look healthy, mashallah. That's good. The greatest gift I got from this illness was that I lost 12 kg. Big bonus. But auntie, the I can't imagine what you went through. The price. The price. ہاں بندہ اس کو سچ دیکھ لے، چلو ایٹ لیسٹ کچھ تو ملا. بہت کچھ ملا. Alhamdulillah, I got out of it. I got clear from cancer. اس سے بڑی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. جی. اور یہ ایک چھوٹا سا اور بونس مل گیا. اچھا، so auntie, let's talk about your story, your journey. I would like کہ آپ بہت candidly ہمیں اسٹارٹ سے بتائیں how and what happened. It's actually a very simple story, and I'm really grateful to God how He, made me feel the lump, because it was, یہ ہوتا نا ایک لمپ ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہو کہ یہ ایسی کوئی کوئی چیز سوجن ہو گئی ہے ایسی تھوڑی سی، تو آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہو کہ ابھی 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ اتنی تھی کہ ہے یا نہیں ہے، اس قسم کا لمپ تھا. لیکن چونکہ ابھی ہی میری فرینڈ اس سے گزری تھی اور وہ اسٹیج 4 پہ اسے پتہ چلا تھا،
اور اس کا 5 سینٹی میٹر لمپ تھا جو اس کو اسٹیج 4 پہ پتہ چلا تھا. اور وہ میری کلوز فرینڈ تھی, تو وہ اس کا میں نے جرنی دیکھ چکی تھی اور ابھی وہ 1 سال میں کلیئر ہو چکی تھی. تو مطلب میں شاور لے رہی تھی اور میں نے فیل کیا کہ تھوڑا سا لمپ سا ہے. تو اسی وقت شاور سے نکلتے ہوئے جو ہی میں نے چینج کیا تو میں نے اپنی فرینڈ کو کال کیا. تو اس نے کہا کہ بس تم فوراً الٹرا ساؤنڈ کراؤ اور میموگرام کراؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. IDC پہنچ گئی. مطلب آپ دیکھیں کہ اسی دن کے جتنے بھی میرے کام تھے کرنے کے, آئی ڈراپڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی وینٹ اسٹریٹ. ودن لیٹ سے ہاف این آور I was already in the diagnostic center اور میں اس کا الٹرا ساؤنڈ اور وہ ریڈیشن کرا رہی. اچھا وہ لوگ پوچھیں آپ کو کس ڈاکٹر نے بھیجا تھا, میں کہوں میں خود ہی آئی ہوں, میری فرینڈ نے, میں اسے کیا بتاؤں, میں نے کہا میری فرینڈ نے کہا تھا. خیر I went. اچھا اب جب وہ لے رہی ہے تو کہتی ہے آپ کس کو دکھائیں گی. تو میں نے کہا اس اسٹیپ کا تو میں نے سوچا ہی نہیں, دکھانا بھی ہوگا کسی کو. تو اس نے کہا کہ ایک ڈاکٹر رخشندہ ہوتی ہیں ادھر. تو میں نے کہا, میں دل میں فوراً خیال آیا کہ ان کے آپس میں کوئی ڈیل ہوگی. ہوتا ہے ایسے, ہوتا ہے. تو لیکن مجھے پھر میں نے اپنے کو جھٹکا, میں نے کہا نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پہ لایا ہے کہ مجھے اس وقت میں نے امبر کو فون کیا, میں کسی اور کو فون کر سکتی تھی. صحیح پرسن کو میں نے فون کیا, اس نے مجھے صحیح ایڈوائس دی. اب میں ادھر آئی ہوں تو مجھے اللہ گائیڈ کر رہا ہے اینڈ آئی شوڈ گیو دس اے چانس. تو اسے میں نے کہا اچھا. کہتی ہے آپ حیران ہوگی کہ اس ڈاکٹر سے میں کبھی نہیں ملی, لیکن اس ڈاکٹر کی جو بھی ڈائگنوسس ہوتی ہے وہ 100% ایکوریٹ ہوتی ہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ آپ ان کو دکھائیں تو بہتر ہوگا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ پاس ہی ہے. اوکے. F84 کے میں ایک سرجری سینٹر, جنرل سرجن تھی. جنرل سرجن. اچھا میں نے کہا ان سے اپوائنٹمنٹ لے لی. ولیہ کو میں نے فون کیا. اچھا میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی نا, میں چپ کر کے سب کچھ کر لوں گی سیکریٹلی. تو میری فرینڈ نے کہا اتنا ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اس کو تو بتاؤ. تو خیر میں نے ولیہ, اب میں کہوں کہ ولیہ کو کیا بتاؤں, مطلب اسٹریسفل ہے. کسی پارلر میں گئی ہوئی, اس نے ماسک لگایا اور اس کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ تم نے دھوپ میں نہیں جانا. اب اس نے وہ ماسک لگایا ہوا. اچھا اس نے سینس کر لیا. میں اپنی طرف سے بڑا مزاحیہ قسم کے اس کو ٹیکسٹ بھیج رہی تھی, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہے. اچھا آنٹی میری امی بھی ایسے کرتی ہیں, لیکن مجھے سمجھ آ جاتی ہے. تیز ہے آپ لوگ, بہت تیز ہے. تو وہ جناب وہ سمجھ گئی نا, وہ پھر اسی طرح آئی, اسی ماسک سا لگایا ہوا اس نے, یوں کر کے گلاسز پہنی ہوئی. ماما واٹس دا پرابلم. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے, بس ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے. تو خیر وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی. پھر میں رات 9 بجے پہنچی. ایز اے ٹرنڈ آؤٹ شی واز مین اولڈ فرینڈ آف مائن, اور اس نے خیر اسی وقت ہم اس میں لگے رہے. اور اس کے بیچ میں کہتی ہے آئی ہیٹ ٹو بی دا ون ٹو ٹیل یو کہ دس از کینسر اور اسٹیج 2 ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہائی اچھا تو پھر کیا ہوا, تم پھر کیسے بنی سرجن, تو پھر یہ تو وہ, تو ہم اس میں. خیر میں باہر نکلی, میں ولیہ کے ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آ رہے, ممی از آل رائٹ. اتنی دیر مجھے لگ رہی تھی اندر. خیر میں نکلی تو وہ پوچھے اچھا ممی کیا ہوا. میں اسے بتایا آئی میری فرینڈ ملی ہے مجھے یہ. وہ کہتی ہے اچھا ماما آپ کو کینسر تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں وہ تو ہے, لیکن دیکھو میری فرینڈ ملی ہے. So that's how I found out. اور آنٹی وہ ہے نا کہ اٹس ہیپنڈ ان یور فیملی بفور. سو جسٹ دیٹ ورڈ کا جو آپ کو پتہ ہے, میری بھی اسٹوری, تو ہم میرے ابو کو بھی تھا, تو جسٹ دیٹ ورڈ اٹ کین ٹریگر سو مچ ٹراما, ارتھ شیکنگ تھنگ فار اس. اور اسی لیے میں کچھ زیادہ ہی مذاقیہ بن رہی تھی کہ آئی ڈنٹ وانٹ کہ میرے بچوں کو. اور پھر مجھے سب سے بڑی خوشی تھی کہ مجھے ہوا ہے اصل میں, کہ اگر ہو نہیں ہے تو آئی وانٹ کہ مجھے ہو اور کسی اور کو نہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹا ہی تھا. اینڈ وچ اسٹیج واز اٹ آنٹی؟ 2. اسٹیج 2. تو اس نے یہی کہا, کہتے یو کین لک فارورڈ ٹو اے لائف ٹائم ایٹ لیسٹ 26 years مور. اینڈ ابھی تو اتنے زیادہ اس میں امپروومنٹس ہو چکی ہیں کہ اور دن بہ دن نئی نئی انوینشنس ہو رہی ہیں, تو اس لیے تھنگز آر ویری برائٹ. چلیں, بٹ اس کے بعد آنٹی جس طرح اب مجھے بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے کینسر اٹ سیلف obviously nobody whenever there is a news of cancer, the other news that one wants to hear is that it can be cured and it's treatable. So that can be a good news that comes with that. But cancer ki treatment in itself,
ویری ایکسپینسو. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ہاؤ واز. اچھا ایکچولی میرے ہسبینڈ چونکہ ایئر فورس میں تھے, آئی واز انٹائٹل ٹو فری ٹریٹمنٹ, لیکن مجھے بعد میں پتا تھا کہ جو اس کا ایکسپینسو پارٹ ہے وہ مجھے پھر بھی فٹ دا بل کرنا پڑتا بعد میں, بیکاز اٹس ٹو ایکسپینسو ایون فار دا فورسز. لیکن پھر بھی کافی کٹ ڈاؤن ہو جاتا. لیکن چونکہ میری فرینڈ اس میں سے گزری تھی تو میں نے تو اس کی انگلی پکڑی. میں نے کہا تم جس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو, جس ہاسپٹل گئی ہو, میں اسی پہ جانا چاہتی ہوں. ہاں, ٹرسٹ کی بھی بات ہے. اینڈ دین شی واز کیورڈ ایز ویل. تو اور پلس میرا ہسبینڈ والا ایکسپیرینس واز دیئر ان فرنٹ آف می. تو اس وقت آئی ایم سوری ٹو سے, دیکھو سی ایم ایچ ایز آر ناٹ کینسر ہاسپٹل, دے آر ناٹ. ایک ادھر آنکولوجسٹ تھا اس وقت, اینڈ اس کو بھی بلاتے بلاتے جی 2 گھنٹے بن جاتے تھے, چاہے ہاسپٹل میں ہی ہوں, اور ان کو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے پہنچتے پہنچتے ادھر. اینڈ آئی جسٹ وازنٹ ایٹ آل ہیپی. حالانکہ ایک طرح سے آئی ڈونٹ بلیم دیم بیکاز اٹ واز دا ورسٹ کائنڈ آف کینسر, یس, بٹ آئی فیل کہ ایک پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اگر دے وانٹ یور اٹینشن یو شوڈ گیو اٹ ٹو دیم. So it used to really hurt me that they take so long in coming, and they, you know. So I was very satisfied with the treatment that I received at Shifa International. And I was consciously, میں کہا ٹھیک ہے جتنے پیسے لگتے ہیں لگے, بہت مہنگا ہے. اور میرا تو بلب فیوز ہو جاتا تھا. پھر میری بیٹی کہتی تھی کہ وہ فمی فار گاڈ سیک. پھر میری فرینڈ نے بھی کہا تھا کہ تم اگر اس طرح سوچنے لگو گی نا پھر تمہیں اسٹریس ہوگا, اور اسٹریس سے ہی تو بچنا ہے. تو اگر تم نے اسٹریس میں رہنا ہے تو پھر تمہاری ٹریٹمنٹ خراب ہوئے گی. تو تم نے اس طرح نہیں سوچنا. تو بس اس نے مجھے اچھی گائیڈنس دی, اینڈ آئی واز اوکے ان اسپائٹ آف دا ہیوج لمپس آف یو نو, بٹ اٹس اوکے. کس لیے ہوتی ہے, آپ کس لیے کماتے ہو؟ جی, دیٹس ٹرو. سو آنٹی, واٹ آر سم آف دا ٹیسٹس جو کسی کو انیشیل تو الٹرا ساؤنڈ تھا اور میموگرام تھا, دیٹ واز اٹ. اچھا, اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لگتا ہے, اور پھر ایکچولی تو ڈاکٹر نارملی ڈاکٹر رکشندہ جیسی پرسن ملتی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر ابھی یہ ہوگا, ابھی وہ پھر ہوتی ہے ایک بایوپسی ٹائپ ہوتی ہے اس کو. ہاں, بایوپسی کٹ سم تھنگ, ٹرو کٹ, کال اٹ اے ٹرو کٹ. اچھا دا وے اچھا میں جو چیز وہ بولتے تھے نا, میں گھر آ کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیتی تھی. تو میں جب گئی ایکچوئل ٹرو کٹ کے لیے, تو وہ کہتی ہے, میں نے کہا میں دیکھ کے آئی ہوں, تو کہتی ہے اچھا نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا نہیں, آئی لائک ٹو نو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, تاکہ کم سے کم مجھے پتا تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتی ہے جو دیکھ کے آتے ہیں نا وہ لوگ پھر صحیح نہیں ریئیکٹ کرتے, یا ان کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیکن میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن بعد میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا, اب مجھے پتہ نہیں یہ باتیں کرنی چاہیے نا نہیں, لیکن جو انسان اس سے گزرے گا نا وہ فیل کرتا ہے کہ پہلے مجھے کوئی فیلنگس انڈر آرم نہیں ہو رہی تھی, اور جب انہوں نے وہ کیا اس کے بعد مجھے عجیب سی جیسے ویو سی جا رہی ہے اس طرف انڈر دا آرم. مجھے لگتا ہے میں نے کہا یہ آپ نے ٹرو کٹ سے کیا ہے. ادھر نہیں تھے میرے لمف نوڈز میں. اچھا پھر وہ کہ ہم نے لمف نوڈ کا بھی ٹرو کٹ کرنا ہے, اس کا بھی. میں کہا آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. میں کہا میں پیشنٹ ہوں, میں ہر 2 منٹ بعد کہہ دیتی کہ آئی ریفیوز, اینڈ آئی کین ریفیوز, یو نو, ایز اے پیشنٹ. یس یس, آف کورس, اسپیشلی وین اٹس اے ویری انویسو ٹریٹمنٹ. تو وہ کہتے تھے اچھا آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. پھر میں چپ ہو جاتی تھی. اچھا پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ تو کرنا ہی ضروری ہے. جب تک نہیں کرتے تو پھر اگر اندر سے سیمپل نکال کے اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا. اور جب ادھر ایک لمپ ہے تو دوسرا لمف نوڈ میں اکثر ہوتا ہے, تو انہوں نے دیکھا 2 میں تھا. اچھا, تو نے کہا چلو شکر ہے, بیکاز میری فرینڈ کی تو اس سے زیادہ کوئی 8 تھے یا کتنے تھے. تو پھر اس سے پھر میرا کمپیریزن ہوا. لیکن پھر میرے ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ دوسروں سے مت کمپیئر کیا کرو اپنا کیس. اچھا پھر اس میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جب ہم گئے. اچھا مجھے ایک اور بھی کسی نے یہ چیز, میں نے ایکچولی ہسبینڈ کے کیس میں سیکھا تھا کہ آپ ان کے ٹیومر کی جب لیب ٹیسٹ کراتے ہو ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر اٹس کینسرس اور ناٹ, وہ والا جو لیب ٹیسٹ ہے آپ 2 سیمپلس لیں. آپ پہلے سرجن کو کہہ دیں کہ مجھے 2 سیمپلس چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے آپ 2 مجھے دیں, ایک میں آپ کی لیبارٹری میں دوں گا اور ایک میں دوسری لیبارٹری میں دوں گا. اچھا, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہمیں اس وقت جب دھیان ہی نہیں رہتا, وہ تو پھر
ایک ہی دفعہ آپ کو ملتا ہے نا سیمپل. جی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو, اچھا پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی ہمارا جسم ہے, رائٹ ہے آپ اٹس آر رائٹ. سو یو ٹیل دیم ارلی کہ نہیں جی آپ نہیں بھی کرتے تو اٹ از مائی ڈیسیژن, آئی وانٹ اٹ. تو آپ ان سے 2 سیمپلس لیں. ایک سیمپل میں نے ٹرو کٹ کا, ایک سیمپل IDC نے کیا اور ایک شوکت خانم نے. پھر دونوں کا رزلٹ جب ایک ہی آیا تو پھر 100% کنفرمڈ ہوا کہ یہ ڈائگنوسس بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا جب آپ کرو پھر, اچھا خیر شفا میں کہیں شفا والے تو بڑے اسٹرکٹ تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں اپنا سیمپل کہیں ادھر ادھر دیتے. لیکن somehow I trusted شفا and I said okay چلو ٹھیک ہے. لیکن یہاں تک جب میں پہنچی تو پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی ادھر بھی ہوتا ہے. The staff was very good, they were very competent, they were very professional. تو پھر ایسی جگہ پہ پیسہ دیتے ہوئے بھی برا نہیں لگتا کہ آپ کو پتا ہے you're getting your money's worth. Yes. And all the staff is good. یہ نہیں اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ کے جو نرسز ہوتی ہیں یا وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. اینڈ میں نے تھوڑی سی نرسنگ پڑھی بھی ہے کالج میں. تو آئی نو کہ ہاؤ اے نرس شوڈ جیسے ایک پیشنٹ کو کچھ بھی کرنے لگے آپ کو پیشنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ میں آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں, یہ ٹیکا لگانے لگی ہوں, یا یہ انسٹرومنٹ آپ کے اوپر ابھی لگے گا, یا آپ کو پہلے ٹھنڈا محسوس ہوگا, پھر آپ کو تھوڑا سا درد ہوگا, اور پھر میں نے یہ کرنا ہے. بتانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جسم ہے. اچھا ہمارے یہاں بالکل نہیں, وہ آتے ہیں پیشنٹ بیچارہ پریشان ہی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, اٹھا کر کے کر لیتے جو بھی کرنا, پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہاں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹس دا پروفیشنل وے ٹو ڈو اٹ اینڈ ہیئر دے فالو اٹ. پھر ہر دفعہ چیک کرتے ہیں کہ اچھا یہ پیشنٹ نمبر یہ ہے, اس کا نام چیک کرتے ہیں, اس کا یہ ہر چیز ویری میتھوڈیکل. تو پھر آنٹی جو ٹریٹمنٹ تھی, واٹ ٹریٹمنٹ ور یو گیون فار دس؟ اچھا وہ ٹیسٹ میں جو تھا نا, اس کا جو ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے جو مجھے شوکت خانم کے لیب والے نے پہلے ہی بتایا کہ جی ہم اسی سیمپل سے وہ والا ٹیسٹ بھی کر دیں. ہم فارگوٹن واٹ اٹ از, ہرٹ ٹو اور نیگیٹو پازیٹیو, اس طرح ان کا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وچ ٹائپ آف کینسر اٹ از. اچھا, وچ ول ڈیفائن کہ کون سا ٹریٹمنٹ یوز ہوگا. تو ایک جو ہوتا ہے وہ ہارمون سے افیکٹ ہوتا ہے. تو میرا ڈبل پہلا نیگیٹو تھا, دونوں ڈبل 2 نیگیٹیوز تھے اور ایک HER2 پازیٹیو تھا. تو HER2 جو ہوتا ہے وہ بہت تیز والا ہوتا ہے, اگریسو ہوتا ہے. اچھا مطلب جی اسپریڈنگ فاسٹ. اسپریڈنگ فاسٹ. اس کی اگریسو ٹریٹمنٹ از اویلیبل. اوکے. تو وہ اگریسو صرف دوائی میں بھی نہیں ہوتا بلکہ بل میں بھی ہوتا ہے. جی تو میں تو پہلی دفعہ میں کہا گاڈ سو ایکسپینسو. تو میری بیٹیاں اتنی سویٹ, وہ دے بننے ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا نہیں یہ میں تو ویسے ہی ہڑبڑا رہی ہوں, لیکن میں نے پلاٹ بیچا یہ وہ تاکہ یو نو آئی شوڈ بی آن مائی فیٹ اینڈ آئی شوڈ بی دیر. آپ نے صحیح تیاری کرنی ہے اور پوری تیاری کرنی ہے تاکہ اس وقت آپ کو پیسوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر مجھے ہوتا ہے کہ غریب آدمی کیا کرے گا, اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. تو وہ آلٹرنیٹیو والے پہ بھی میں نے کافی اسٹڈی کی ہے. اینڈ آئی میٹ سم بڈی, بلال ان کا نام ہے, جنہوں نے بتایا کہ وہ تو میرے پیچھے پڑ گئے. وہ میری جب مڈل آف مائی کیموز تھی, میں بلکہ ٹورڈز دا اینڈ تھی, سرجری میری ہونی تھی, سب کچھ ہونا تھا. ابھی آدھی ٹریٹمنٹس ہو گئی تھی, آدھی ہونی تھی. تو وہ کہتے نہیں آپ یہیں سے رک جائیں اور آپ میری والی کریں. اور ان کا یہ ہے کہ وہ صرف ڈائٹ, ابھی جو میں آج کل ویڈیوز دے رہی ہوں نا, وہ وہی بیسک چیز ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ نو ڈیری پروڈکٹس, اور صرف دالیں اور سبزیاں اور فروٹس کھانے ہیں اور نٹس, دیٹس اٹ. اور گھی کھانا ہے, دیسی گھی ٹھیک ہے, بٹر ٹھیک ہے, آئل خراب ہے. تو اس طرح چیزیں, آئل, کوکنگ آئل از بیڈ. اینڈ شوگر آف کورس, شوگر از لائک دا فوڈ فار کینسر. آپ اس کو کھلا رہے ہو کہ بن جاؤ, بن جاؤ. بالکل. تو شوگر تو بالکل ہی نکال دینی ہے. اور پھر اور دوسرا از کاربوہائیڈریٹس, بیکاز کاربز بھی آگے جا کے شوگر بن جاتے ہیں, سکروز بن جاتا ہے. تو اس لیے وہ ساری باتیں انہوں نے, پھر بلال آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں. اب مجھے جو میری فرینڈ تھی اس نے مجھے یہ شروع میں ہی کہا تھا کہ دیکھو تم ایک ٹریٹمنٹ چوز کرو اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ. یہ مت کرو کہ ہم ایلوپیتھی, اب یہ ایلوپیتھ ٹریٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ اب ہومیوپیتھ مت مکس کرو. پھر اونرشپ کوئی نہیں لیتا نا.
اور پھر آپ جب مکس کریں گے تو ہمیں کیا پتا, کوئی اس پہ تو ریسرچ نہیں ہوئی کہ کون سی ہومیوپیتھک دوائی ہے جو اس کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے اور وائس ورسا. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور. اب مجھے ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن یہ بلال آفر کر رہے تھے. تو اب یہ ہوا کہ پھر آئی ٹولڈ ہم کہ میں نے کہا نہیں, میں نے چوائس کر لی ہے اینڈ آئی پلان ٹو اسٹک ٹو اٹ. انشاءاللہ جب یہ میری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اب آفٹر آل دا ٹریٹمنٹس آر اوور, ناؤ آئی کین فالو واٹ ہز ٹریٹمنٹ واز. اور اس کے اندر اینڈ میں CBD بھی آتا ہے. اچھا اچھا. سو آپ کی موسٹلی کیمو تھراپی سے ہوئی ٹریٹمنٹ؟ ہاں ساری تقریباً لائک ایٹ دا اینڈ آف 6 chemos I was clear of cancer. اچھا. How long did that take? That was 6 months. 6 months. اور کیمو تھراپی about 5 months. کیسی تھی on its own? Horrifying. پہلا والا تو ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا, اور کچھ میرا قصور تھا اور کچھ ہوتا ہی ہے. اچھا. اور اس کی لینتھ بھی ہوتی ہے 8 hours ہوتا ہے. وہ لینتھ شینگ سے مجھے کوئی فکر نہیں پڑتی تھی, وہ میں لگا کے اپنا لیپ ٹاپ لگا کے, اور جب وہ کیمو لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک پوٹا کیتھ لگا دیں, یہ چیسٹ میں نا اسکن کے اندر آپ ایک پوٹا کیتھ لگاتے ہیں, اٹس اے اسمال انسٹرومنٹ, اور وہ اس کے اوپر پھر ڈائریکٹ بجائے اس کے کہ وینس میں کیمو لگے, آپ اس کے اندر ڈائریکٹ ڈالتے ہیں اور وہ سیدھا اپنی انٹیریئر وینا کاوا جو وین میں مطلب پوسٹیریئر جو بھی ہے اس میں وہ آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے. صحیح. تو ڈائریکٹ آپ کا کیمو آپ کے باڈی میں جلد سے جلد چلا جاتا ہے. اور میری والی چونکہ بڑی مشکل والی تھی تو اٹ واز بیڈ. مجھے ڈائریا بہت ہو جاتا تھا, اور پھر BP لو ہو جاتا تھا بہت زیادہ. دو دفعہ تو ڈیفینیٹلی میں ایمرجنسی میں رات کو لینڈ اپ ہوئی, اور بہت سخت طبیعت خراب ہوئی. تو دوسرے تک تو میں مطلب آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو, اور پہلے ہی اچھا پھر میں نے دوسرے تک اینالائز کیا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. ٹھیک. ایک تو میری غلطی تھی, مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا گھر سے باہر کا کھانا آپ نے نہیں کھانا, اور میں لے گئی جناب پارٹی کرنے. میں نے کہا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, فرسٹ سیکنڈ ڈے آپ کو کچھ نہیں فیل نہیں ہوتا, بیکاز وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ بلڈ میں. تھرڈ ڈے بھی کچھ نہیں ہوتا, یو فیلنگ فائن. تو میں نے کہا یہ تو ایسے ہی دوسروں کو ہوتا ہوگا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈرائیونگ بھی کر رہی ہوں, سب کچھ, آئی واز فائن. وہ جناب جو لگ پتا گیا نا, تو پھر سیرینا لے گئی اپنی فیملی کو, ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی نا ولیہ نال کی. اچھا. تو میں نے کہا چلو میں تم لوگوں کو ٹریٹ پلان, حالانکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہ کریں. خیر وہ پھر بہت سخت بیمار ہوئی پھر. سو اینی ہاؤ پھر کچھ لوگوں کو نوسیا بہت ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, شکر ہے مجھے وہ نہیں ہوا تھا. That's really bad. That's really bad. تو مجھے اس سے ڈر بھی بہت لگتا تھا, لیکن وہ کیمو کے ساتھ اینٹی نوسیا اور اینٹی وامٹنگ میڈیکیشن بھی ساتھ ہی دیتے ہیں, اور اینٹی الرجی چیزیں بھی دیتے ہیں. اپنی طرف سے بیچارے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا میری فرینڈ نے بھی کہا کہ تم جب ہو رہا ہوتا ہے تو تم اپنے سوچو کہ شعائیں لائٹ کی شعائیں آپ کے جسم میں آ رہی ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ہیل یو. تو اس طرح کر کے سوچو. سب کچھ میں نے کیا, لیکن بری حالت ہوئی. پھر ایک دن بیٹھ کے میں نے اس کو اینالائز کیا کہ میری کیوں اتنی بڑی بری حالت ہوئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کیمو کے بعد جاتے ہوئے دیکھا تھا. I was a witness of it. Yes. Second day of chemo, third day of chemo. That was it. I saw him going. اب آپ وہی ٹریٹمنٹ اب آپ کو دے رہے ہیں. وہی آنٹی کہ it's not an isolated incident for you. There is a lot of جب ہماری mental emotional attachment to the word and the experience with it. ظاہر سی بات ہے. It was horrific. اچھا میں اپنے کو جتنا سمجھاؤں کہ نہیں وہ 10 سال پہلے کی تھی, اب ہے یہ ہوا, تب وہ میڈیسن سے دیتے تھے. تو ایک میڈیسن تھی اسے, اور پہلے 2 دن ان کا ویسے بھی کچھ نہیں ہوا, لیکن تھرڈ ڈے so anyhow I don't want to talk about it. It's really bad. So and then he went into bus things got worse. Within 4 days he was gone. تو اب مجھے کہہ رہے جی آپ کیمو کریں. جی اٹس ٹو ٹرامیٹک نا, اٹس ٹو ٹریگرنگ. تو پھر میں نے اپنے کو بیٹھ کے میری اپنی میں نے کاؤنسلنگ کی لٹرلی.
पूरी मैंने समझाई ये वो, पर डॉक्टर भी कहते हैं कि अब इस दफ़ा तो आप बड़ी ठीक लग रही। मैंने कहा मैंने अपनी काउंसलिंग मेंटल प्रिपरेशन के साथ आए हैं, हाँ, कि भाई वो और किस्सा था, वो और कैंसर था, ये और कैंसर है, हर चीज़ डिफरेंट है, वाई आर यू रिलेटिंग इट विद दैट, ट्रीटमेंट के मेथड भी डिफरेंट बट आंटी इट इज़ सो हार्ड नॉट, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि कैंसर तो कैंसर है ना, आपको किसी बीमारी का पता चले या आपको वापस उस हॉस्पिटल में जाना पड़े, आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़े आंटी, ये सारी चीज़ें बिकॉज आपकी इतनी नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है कि आप रिलेट करते हो और आप बहुत हैवीली फील करते हो, हैवीली, यू नो एग्जैक्टली। हम तो लिटरली अब CMH में था ना, तो वो जो टर्निंग आती है ना रोड की टुवर्ड्स इट, उससे ही हमारे बिल्कुल शुरू हो जाता, समझ आती है, horrific. It's taken us a long time. I think maybe some things so you never get over. Yes. ये भी you have to accept. तो ये जब मेरे साथ हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी how raw it is. It still is. Yes. तो इसलिए फिर मैंने जब एनालाइज किया उससे फिर बड़ा फर्क पड़ा। दूसरा ऑफ कोर्स वी डिडंट ईट आउट। Yes. और डॉक्टर ने जो जो बातें की उसको फिर हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू हुए। और अच्छा फिर उन्होंने एक और चीज़ कहा था कि दूसरों से मत पूछे। अब मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, उसने कहा देखो मैंने तो बहुत ही फनी बात है ये उसने कहा कि मैंने तो पोमेग्रेनेट जूस पिया था, बहुत अच्छा था। मैंने कहा मैं भी पीऊँगी, मैंने भी उसको कहा बना, नॉट रियलाइजिंग कि उसको कॉन्स्टिपेशन थी जिसके लिए उसको पोमेग्रेनेट जूस फायदे में थी, और मेरे केस में मुझे तो डायरिया था, राइट। तो वो डॉक्टर अब भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि वाह भाई वाह। इसलिए वो कहते हैं ना कि कहीं सुनी बातें और टोटके नहीं करने चाहिए। और आप ये मुझसे अभी भी बहुत लोग पूछते हैं अच्छा आपकी क्या ट्रीटमेंट थी। भाई ट्रीटमेंट मेरी जो थी वो मेरी वाली कैंसर की बिल्कुल, थी। yes. अच्छा फिर मेरा एज फैक्टर भी बीच में है, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि बहुत प्लस फैक्टर है। अच्छा। जितने आप एज में आगे होते हो वो उतना ही कम तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा। आइडियली वैसे ये था कि मेरा वाला तेज़ वाला था, लेकिन उस तेज़ में भी उतना तेज़ नहीं होगा अगर मैं 27 की होती या 26 की होती। अच्छा, ठीक है, अच्छा तो वो होता। लेकिन असल में ना ये सारी बारीकियां एक तरफ और वो अल्लाह की ज़ात एक तरफ। जो सबसे बड़ी बात जो आई थिंक इस सारी चीज़ में से अगर हम एक मैसेज लेके जाना, अगर एक मैसेज मैं आगे कन्वे करना चाहती हूँ कि एक तो जो कुछ शुरू से हो रहा था, मैंने ये कह रही थी कि मुझे अल्लाह इधर ले जा रहा है, तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने उसकी बात सुनी, एंड आई फील रियली कि दैट्स हाउ इट इज़। तो अल्लाह का समझते हुए हर चीज़ किया। ठीक है, जो गलतियाँ भी हुई ना वो तो काफ़ी मेरी थी, लेकिन उससे भी मैंने सबक सही सीख लिया पहले भी। तो फिर बाकी वाले जो कीमोस थे वो बेहतर थे। लेकिन ये होता है कि कीमो का कोई 100% चीज़ नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हर दफ़ा कोई और चीज़ हो रही होती है, और बिल्कुल ही नहीं। तो अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म होकर देयर आर सम सर्टन साइड इफ़ेक्ट जो मैं अभी तक कैरी कर रही हूँ, बट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि लुक इट्स लिवेबल, आई कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ and I can be productive as I want to be, and that means a lot to me. Yes, you know, that's the whole thing. Yes, तो भाई आप जिंदा हैं लेकिन हम ही पड़े हुए हैं, तो फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, उसका क्या फायदा? Right. Even in my husband's life, I feel वो चलो last 1.5 month he was able to meet everybody and everything, but otherwise आप देखो तो वो उसको आप लाइफ तो नहीं कहते ना। लाइफ वो होती है जब आप प्रोडक्टिव होते हो, आप वो काम कर रहे होते हो जो आपने करने होते हैं ज़िंदगी के, तो तब वो ज़िंदगी होती है। तो ऐसी ज़िंदगी अल्लाह मियाँ मुझे दे, और उसी के मुझे लिए मैं दुआ करती हूँ। बिल्कुल, यू नो दैट्स द थिंग। तो आप एक तो सोचो कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की रज़ा से हो रहा है, ये चीज़ अपना पल्ले बांध लें। ही इज़ गॉट अ प्लान, इसलिए वो आपको इस जर्नी से गुजार रहा है, ये चीज़ तो समझ लें। और हर चीज़ में हिकमत होती है, उसके बगैर तो वो कोई काम करता नहीं। तो वो जिन लोगों से आपको मिला रहा है, जिस किस्म की ट्रीटमेंट्स आपकी हो रही हैं, हाउ इट वाज अफोर्डेबल। कहाँ 10 years ago खुदा ना खास्ता मेरा होता तो मैं तो एक देला नहीं था मेरे पास, यू नो। तो उसने उस वक्त मुझे दिया जब आई कुड अफोर्ड इट, और देन ही गेव मी द थिंग्स, यू नो। वो एक प्लॉट बिका जो
इतने अरसे से आई वाज ट्राइंग टू सेल इट but it wasn't नहीं बिक रहा happening. था और लिटरली वो अब जाके बिका और मैं सोचती थी ये किस लिए अल्लाह ने रखा हुआ था सीरियसली. और अब जब मैंने उन लोगों को बताया मैनेजमेंट वालों को कि भाई मेरा ये है, मैंने पेपर्स भी उनको भेजे, मैंने कहा ये मेरी डायग्नोसिस है एंड आई नीड दिस मनी, तो उन लोगों ने भी फिर फुल एफर्ट डाली आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प की. So auntie, there are lots of kinds of illnesses, but cancer में और बाकी में भी होता है, but cancer में specifically they say कि चलो मेंटल फिज़िकल उसके तो जितने भी इश्यूज़ हैं आते हैं उसके साथ, कीमो के साथ आते हैं, बट कैंसर पेशेंट्स की स्पेशली जो टर्मिनल होती हैं उनकी अलग से प्रॉपर काउंसलिंग होती है, स्पेशली बाहर, पाकिस्तान में तो नहीं होती बट बाहर होती है, बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज मेंटल एस्पेक्ट टू इट. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं कि एज अ कैंसर सर्वाइवर आपको what are some of the what do you go through mentally and emotionally? Of course आपका एक वो तो था with your husband's passing from the same disease, but generally overall as well. Actually, considering the fact कि frankly from the patient's point of view आपने इसको विन ही माइंड से करना है, तो काउंसलिंग तो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे वलिया ने जिक्र किया कि अम्मी आप ओवरनाइट तो कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता ना, इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ योर लाइफ. आप पूरी ज़िंदगी एक बिल्कुल ही गीदड़ की तरह गुजारेंगे फिर सडनली शेर तो नहीं बन जाओगे. तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेंथ्स रखनी है, तो तब इसमें आके भी आप स्ट्रांग हो सकते हो. ये बहुत बड़ा पॉइंट है एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल वन. तो मुझे बहुत लोग कह रहे थे आप बड़ी स्ट्रांग हुई हैं, स्ट्रांग नहीं, तो मुझे नहीं समझ में क्या मतलब. वो इतने हालात से गुजर के फॉर मी यू नो मैं हैड बिन थ्रू द वर्क्स ऑलरेडी. तो फिर अब ये था कि वही मुझे थी कि शुक्र है ये मुझे हुआ है, बच्चों को नहीं हुआ, मामी को नहीं हुआ. तो दिस वाज माय बिगेस्ट हैप्पीनेस, इट वाज रियल हैप्पीनेस. और देन माय फ्रेंड टोल्ड मी कि ये तो इतना सीरियस है भी नहीं, तो ठीक है, तो अगर जो कुछ है गुजर लेंगे, हो जाएगा. सो आई वाजंट वो फेथ का भी वो लेवल आ चुका था. आई थिंक जब डायग्नोसिस हुआ तो थोड़ा सा ढीला हुआ, ये मैं कहूँगी कि आई स्टार्टेड जस्ट एक जैसे होता है ना फ्रीज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ शॉक. यस, इट ऑलवेज कम्स एज अ शॉक, बिकॉज हम सारे वो करते हैं ना कि ये तो औरों को होती हैं चीज़ें, हमें तो नहीं हो सकती, और मैं तो बड़ी पर्टिकुलर हूँ. ये तो मैंने अब रियलाइज़ किया कि सो कॉल्ड स्ट्रेस फ्री भी आप अपने को रखो जितना भी, लेकिन स्ट्रेस आपके पास हुआ है. कुछ फैक्टर्स हैं आप, जैसे कॉन्स्टिपेशन मुझे नहीं होती, तो आप कहते हो अच्छा ये मुझे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पानी बहुत पीती हूँ, मैं तो अच्छा सोती हूँ, यू नो थिंग्स लाइक दैट. जो फैक्टर्स आप बोलते हो आप कहते हो नहीं ये मुझ पर तो फिट ही नहीं आता. एक आध आता है तो फिर चलो हो भी क्या. सो द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज़ एक्चुअली द प्राइमरी थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू फाइट दिस थिंग. ठीक है, आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ है तो उसको बरकरार रखना है, और नहीं है तो फिर उसको गैदर करना है. आपने सीखना है कि किस तरह मैं मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ. और ये आई थिंक मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको आजमाइशों में डालता है ताकि आप और उनके करीब हो जाओ, और वो चाहता है कि आप और करीब हो. और मैं फिर एक मुफ्ती के भी पास मैंने अपना भेजा, और फिर उन्होंने मुझे कुछ आयात बताई, कुछ बताए कि किस तरह आप सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान फ़जर की नमाज में 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़े. एक तो ये था, और दूसरा था कि एक आयत है जो 41 टाइम्स रात को पढ़े. ये मैंने सारी अपने ब्लॉग्स में शेयर की हुई. सो ये जो स्पिरिचुअल चीज़ है ना, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा. क्योंकि इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड,
اینڈ دیٹ از یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن 1 گھنٹے کے لیے, وہ نہیں, 24 hours ongoing relationship with your makeup. I think that helps a lot. آپ کا ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, ڈائلاگ, میں تو ڈائلاگ کہتی ہوں کیونکہ میں اللہ سے جو بات کرتی ہوں وہ مجھے جواب بھی دیتے ہیں, وہ آپ کے آگے پیچھے سائنس میں سمجھ آ جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ خدا جو ہمیں اتنا نوازتا ہے, تو اتنی مشکل میں آ کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا, وہ ہیلپ کرے گا, وہ اپنے طریقے سے ہیلپ کرے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے ایسے ہیلپ کرو تو مجھے ویسے ہیلپ کرو, ہماری وہ حیثیت ہے ہی نہیں. بٹ وی آلسو نو دیٹ اس کی جو حیثیت ہے وہ اپنے لیول سے ہیلپ کرے گا. And that is the best. And that is the faith actually. اور وہ کہتے ہیں نا کہ for anything to work you need to have faith. Yes. And when you have that faith کہ اچھا یہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے, وہ کر لیں گے, ہاں, تو it works. بالکل. میرا امبر کو فون کرنا, اس کا مجھے ڈاکٹر فاروق کے پاس لے جانا, پھر ڈاکٹر فاروق کا مجھے کہنا کہ آپ نے صرف خوش رہنا ہے, باقی کام ہم پہ چھوڑ دیں. انہوں نے تو میرے دل کی بات کر دی نا, کوئی بھی بات ہوتی میں نے کہا میں تو صرف خوش رہنا, بس آپ اپنا کام کریں. اینڈ آئی نیو he was concerned and he was doing his best, he was giving his best. سب سے بڑی چیز کہ واٹس ایپ پہ آپ ان سے ان ٹچ ہو اور آپ ان کو ٹیکسٹ کرو اور وہ جواب دے. اس طرح ڈاکٹر ہادی, ان کے سرچ, میں نے ان کو ٹیکسٹ کرنا, انہوں نے اس وقت جواب دے دینا. ایک دن انہوں نے پتہ نہیں کیا بات تھی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے کال کر دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب جب کال کرنی تھی تو میں نے کہا ایک سرجن کو کس وقت فون کرتے ہیں, کون سا ٹائم ہوتا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کال نہیں کیا. ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ آپ نے مجھے کال کرنا تھا, آپ نے کال کیوں نہیں کیا. آئی واز شاکڈ. بھائی اتنی کیئرنگ آپ کے بھی میں وہی کہہ رہی میں کہ اللہ کا کرم تھا کہ ایسے لوگ مجھے ملے. اور یو فیل یو آر ان گڈ ہینڈس, اوپر سے یو فیل یو آر ویری گڈ ہینڈس. تو ماشاء اللہ سے آل گڈ, ایوری تھنگ گڈ. اور اسے پھر میں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی گئی. وہ تو خیر ایک اور کویشچن پوچھنے کے لیے گئی تھی, لیکن پھر میں نے کہا کہ آئی بلیو کہ مینٹل کیا کہتے ویل بینگ کے لیے, ایموشنل ویل بینگ کے لیے, جو بھی آپ کے فیئرز ہیں, کچھ بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک سچویشن میں ابھی گئی نہیں ہیں لیکن جانے لگی ہیں, آپ کو پہلے بہت ڈر لگ رہا ہے, تو آپ پہلے ہی ایک کاؤنسلنگ سیشن لے لیں کہ اب مجھے کیا تیاری کرنی ہے, کس طرح کی کرنی ہے. اور وہ they are trained, they are really good at it and they give you the right advice. اب جیسے میرا جس طرح اوریجنل تھا کہ میں بڑی بیٹیوں کو نہیں بتاؤں گی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کو آپ نے بتانا ہے. اچھا امی کا انہوں نے کہا کہ دیٹ آپ ڈیسائڈ کریں بیکاز نہ بتائیں شاید, لیکن مائی مدر از ویری برائٹ اینڈ شارپ, ان کو فوراً الہام ہو جانا تھا. سو میں نے بڑے اسمارٹ طریقے سے انہیں بتایا, لیکن آئی نیو آئی ہیڈ ٹو ٹیل ہر بیکاز 8 گھنٹے کے لیے اگر میں نے ایک تھراپی کے لیے جانا ہے, سو واٹ ڈو یو ٹیل ہر, تو واٹ ڈو آئی ٹیل ہر. میں شروع میں تو ہر ٹیسٹ کے لیے نا, امی میں ایک نیا پروجیکٹ کر رہی ہوں آج کل, انہیں پتہ ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی پروجیکٹ میں گھسی ہوتی ہے, لیکن کتنے نئے پروجیکٹ کتنے, اور پھر اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. گھر آئی تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں, کیا بات کروں بھائی. امی از ویری شارپ. اب ان کو, میں اب آپ کو ملنے آئی ہوں نا, تو ان کو آپ کا نام پورا یاد ہوگا. اچھا ہاں, اب میں 2 سال بعد بھی بات ہوئے گی تو شی ول نو کہ اچھا میں پوچھوں اچھا مامی ادھر میں کس کے گھر گئی تھی انٹرویو, وہ ہمنا رضا تھی. شی از لائک اے کمپیوٹر. تو آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود دیٹ ویری اسمارٹلی. تو اس کا میں نے ایسے کیا کہ میں پہلے امبر سے ان کو ملایا, آئی ہیڈ اے پارٹی, پری کیمو پارٹی. اچھا, اور پھر اس پارٹی میں امبر کو بلایا. امبر کو میں نے پہلے سے بتایا تھا تم نے امی کے پاس بیٹھنا ہے, اور تم جو تمہاری الٹی سیدھی باتیں میرے ساتھ کرتی ہو وہ ساری امی کے ساتھ کرنا. اسے خوب گپوں میں ان کو لگائے رکھا, خوب دوستی ہو گئی, ابھی بھی جگری یار ہیں, وہ سہیلیاں بنی. تو ممی saw a success case. Right, that was very smart, well planned. That's what I did. اور اس کے بعد 1-2 دن بعد میں نے بتایا کہ یہ اسٹیج 4 سے آئی تھی اور میں اسٹیج 2 میں ہوں, اور یہ سچویشن. آنٹی دس از اندر ایسپیکٹ. ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ دیکھیں جو جس انسان کو ہوا ہے
اس کو ہوا ہے بٹ اس نے the part where you have to tell people yes people who love you, you know they love you so much and آپ کو ان کی فکر ہوتی ہے, آپ کو ان کا ہوتا ہے کہ یار انہیں کا آپ سوچتے ہو, انہیں کا سوچتے ہو کہ this is also difficult for them and how do I tell this to them. تو what about your daughter's auntie then, how did you, I think بتانا is such a brave thing as well, it's so hard, so how did you end up telling them? Valia ka to I think she looped in start سے, right? اللہ میاں ہیز اے گڈ سینس آف ہیومر, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ایک تو جیسے مجھے اپنے کینسر کا کیسے پتا چلا اینڈ ہاؤ بیوٹیفلی ہی ٹولڈ می, ہاؤ بیوٹیفلی گاڈ بروک دا نیوز ٹو می تھرو اے فرینڈ جو چائلڈہڈ کی تھی, اور مجھے ایک اور خوشی دے کے اور ساتھ ایک خبر دے دی. تو یہ والی جو چیز تھی جو میرے دماغ میں تھی, تو اس کو میں نے جب بتایا ان کو, تو میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا, میں نے کہا کیسے بتاؤں گی بیٹیوں کو, تو اس نے کہا کہ آپ نے کہنا کہ اچھا مجھے فیل ہوا تھا لمپ, تو میں گئی تھی, تو ابھی وہ رزلٹ آنا ہے, یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اچھا بس اتنا سا بتا دینا. پھر نیکسٹ ٹائم انہیں کہنا کہ اچھا میں ڈاکٹر کے پاس میری اپوائنٹمنٹ ہے, میں نے پوچھنے جانا ہے. سو دے آر مینٹلی گیٹنگ پریپیئرڈ, اور پھر تھرڈ ٹائم ان کو بتا دینا. تو اس طرح تو میں نے اپنی طرف سے نا ان کو وائس نوٹ بھیجا, اور میں نے ایسے ہی بتایا کہ وہ کوئی فیل ہوا تھا مجھے, تو میں نے وہ ڈاکٹر سے بات کر لی یہ وہ. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک وائس نوٹ ولیہ کو بھیجا جو غلطی سے اور اس وائس نوٹ میں آپ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ میں نے ان کو صرف ابھی یہ بتایا. وہی میں بتا رہی ہوں کہ اللہ میاں ایز اے سینس آف ہیومر, یا میں تو خود ہی بڑی وہ ہوں کہ اب میں والی دیکھا میں نے کتنی اچھی طرح کام کیا, اور یہ سب ہنسی بھی اور ان کو افسوس ہو بھی رہا تھا کہ کیا پتا, لک ایٹ آور مدر کی ان کی حرکتیں دیکھو, تو اس طرح انہیں پتہ چلا. لیکن آئی تھنک وہ مجھے ولیہ نے پھر پہلے بتا ہی دیا تھا ان کو. ولیہ آلسو نیڈیڈ ہر سپورٹ. Yes, she had to share it with her sisters. تو she had already تھوڑا سا انہوں نے بھی بتایا تھا, اور میں نے اس طرح بریک تھرو کیا. آل ویری فنی. لیکن میں نے اس میں شروع میں ہی ولیہ کو ایک دن, جب پہلی دفعہ کو شروع کے ہی دن تھے, یہ ڈاکٹر سے بات کری تھی, اس کے آنسو گر رہے تھے, تو میں اس کے آنسو دیکھ نہیں سکتی. تو میں نے نکلے نا ڈاکٹر آفس میں, تو میں نے کچھ نہیں کہا, جو ہی نکلے میں نے کہا خبردار جو مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نظر آیا, اور بس دیٹ واز اٹ. اس کے بعد اس نے کبھی میرے سامنے نہیں روئی. تو آئی سارٹڈ دیٹ پرابلم آؤٹ. ابھی ایک مجھے اب تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں نا کسی کو کوئی شک و شبہ ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ہاسپٹل نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے, پہلے مجھ سے بات کرتے ہیں. تو خیر مجھے وہی بتا رہی کہ ایک لیڈی بتا رہی تھی کہ میری بیٹی تو ہر وقت میرے سامنے روتی رہتی ہے. بھائی یہ بگ پرابلم ہے, مت روئیں آپ لوگ. کسی کے یو وانٹ دیم ٹو گیٹ ویل اور یو وانٹ ٹو اسٹریس دیم آؤٹ مور, یو نو. تو اٹس ناٹ دس تھنگ. میں نے جو بڑی سختی سے بیٹی کو کہا تھا, ہم دونوں کے بھلے کے لیے کہا تھا, ورنہ تو اس نے اگر یہ ڈرامہ شروع کر دینا تو میں کیا کرتی اس کے سامنے, یو نو. تو دیٹ وڈ اونلی bring me down. Each other's strengths. Yes. And you have to cut out anything that makes you weak. Yeah, I think that is very important. Yes. Yeah. If you have to heal in that moment, if you have to fix this, so focus should be on the positive and the strength of it. Failure is not an option. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے دیکھیں. ہمارا آئی بلیو کہ کوشش فرض ہے, آخری لفظ اللہ کا ہے, جو اس کا حکم ہے سر آنکھوں پہ, وٹ ایور اٹ از. لیکن آخری پوائنٹ تک فائٹنگ فار اٹ از آر رائٹ, یو نو. یس, دیٹس اٹ. سو ابھی آپ ریسنٹلی اکٹوبر ہے وچ از بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ, تو یو بین ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک جنرلی ایز ویل. ٹو مچ, تو I've had enough now. اوہو, میں آپ سے پوچھنے لگی تھی. No more questions. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ what are some of the things that you have been sharing regarding this, تاکہ ہم اس پلیٹفارم پہ بھی وہ شیئر کر دیں. اس کے بعد ہوپفلی آئندہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. میں نے اپنے ویب سائٹ پہ shireengheba.com ویب سائٹ پہ اپنے جرنی پوری
लिखी है, ठीक है, रेडिएशन का सारा एक्सपीरियंस जो मेरा था। अच्छा, इतना मुझे पता चला ये तो पूरा एक ओशन है जी, और इसकी इतनी वेरिएशंस हैं और हर साल उसकी ट्रीटमेंट में भी चेंज। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड को मेरे बाद यही कैंसर हुआ एंड शी गॉट अ ट्रीटमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, अब मुझे पता चला है कि इसकी ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में एक ही तरीके से होती है। जैसे हर्सेप्टिन परजेटा आर द टू थिंग्स विच आर यूज्ड इन माय केस, उसको भी यूज हो रहा है लेकिन बिल्कुल फर्क तरीके से। उसकी कीमोस की ड्यूरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज है कि बाल सबके गिरते हैं, तकरीबन सबके। एक है फरिया फैसल जो जिसके साथ मैंने एक किया है लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम, तो शी इज़ नाउ बिन अ कैंसर सर्वाइवर फॉर 16 years, लाहौर बेस्ड है। अच्छा, and she had just been married 1 month when she found out she had cancer. अच्छा, It wasn't breast cancer, it was another type of cancer जो मुझे नहीं याद पता वो क्या नाम है उसका, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम, बट इट्स अ कैंसर। तो उसकी ट्रीटमेंट्स ऐसी थी कि उसमें कीमो लगती है लेकिन बहुत कम लगती है, इतनी कम लगती है कि उसके इतने लंबे खूबसूरत बाल हैं और वो उसके बाल नहीं गिरे, यू नो। तो ये एक अल्लाह की देन थी उसके लिए। एंड देन अच्छा, फिर आप सोचते हो कि अगर कीमो नहीं है तो फिर अब सर्वाइवल कैसी होएगी। उसने फिर योगा और मेडिटेशन को यूज़ किया एज यू नो एज अ टूल। हम सब ने, हमें अल्लाह ताला ने कुछ सिखाना है और हो सकता है हमारे ज़रिए किसी और को कुछ सिखाना है, कुछ और बताना है। मुझे तो समझ आ गई कि जब मैंने इसीलिए ये ब्लॉग्स वगैरह लिखे कि इस जर्नी से जब मैं गुजरी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसका। तो इसी तरह अंबर से मेरी बात हुई तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती थी जब भी मैं थोड़ा लो फील करती थी। वो मेरा बिकॉज़ वही बात है, आप जैसे कह रही हैं ना कि जो इसमें से गुजरा है वही बेहतरीन बता सकता है, बाहर का इंसान नहीं बता सकता। तो ठीक है, हो जाता है। तो द थिंग इज़ कि you've got to have a purpose to your life, and the thing is even during this time you should be aware throughout that God is not doing it for nothing. अल्लाह मियाँ को मुझसे नफ़रत नहीं है, अल्लाह मियाँ मुझे प्यार करता है। तो अगर वो मुझे इस चीज़ से गुजारे, जैसे एक देखो माँ होती है ना, यूर अ मदर टू। हम सब ने अपने वक्तों में अपने बच्चों को बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी हुई हैं, ठीक है, अच्छी खासी सज़ाएँ दी हुई हैं। अच्छा, उस वक्त अपना दिल बिल्कुल यूं कर रहा होता है। एक दफ़ा वलिया को मैंने सज़ा दी थी 2 months किसी फ्रेंड से नहीं मिलना शाम के वक्त, एंड शी फॉलोड इट, शी वॉज वेरी थिंग। अब पता नहीं, मुझे तो भूल भी गया कि प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन हम सज़ा देते हैं लेकिन हम प्यार कितना करते हैं उसके साथ, उससे ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही होती है, यू नो। तो अल्लाह ताला जब हमें एक मुश्किल से गुजार रहे हैं, या वो सज़ा है या वो आजमाइश है, जो भी है, लेकिन वो हमें कुछ उससे सिखाना चाह रहा है, यू नो, दैट इज़ द पर्पस। अब क्या सिखाना चाह रहा है? तो मेरी एक बड़ी पहुंची हुई फ्रेंड है सीमा इफ्तिखार, वो कहती है जब भी किसी मुश्किल में हो ना तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मियाँ तू मुझे वो चीज़ मुझे समझ आ जाए जिसके लिए तूने मुझे इससे गुजारा है। कि मतलब हाउ यूजलेस एंड पॉइंटलेस अगर मैं इसमें से गुजर भी जाऊँ और मुझे बात भी ना समझ आई, यू नो। तो हर एक को उसकी अपनी जर्नी है और अल्लाह ताला ने उसको उससे कुछ और काम करवाना है, चाहे वो उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए या चाहे किसी और की ज़िंदगी के लिए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी आर ऑल ऑन। एंड किस पॉइंट पे आके अल्लाह मियाँ चूजेस टू गिव यू अ सर्टन प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन डायनेमिक्स। अब लड़कियाँ मुझसे बात करी हैं, 27 year old गर्ल, 20 year old गर्ल, 30 year old, मैरिड, अनमैरिड, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक से मैं जाके अभी हॉस्पिटल में भी मिली, कई दफ़ा हम कंपेयर कर रहे होते हैं। और हम ना, मैं एक बड़ी प्यारी बात बताऊँ, मुझे डैडी की बड़ी बातें याद आती थी। जैसे मैं कीमो के लिए जाती थी, मुझे लगता था मैं बैटल फील्ड पे दोबारा जा रही हूँ। डैडी हैज़ फॉट 2 wars, तो हाउ डिड ही फील व्हेन ही वेंट टू अ बैटल फील्ड अगेन, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील। तो मैं कहा डैडी हैज़ वेंट थ्रू इट, आई कैन गो थ्रू इट, यू नो, दैट वे। तो द थिंग इज़ कि इंसान को अपनी, you have to have mentors and some strengthening words that take you through that. कुछ आयात ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते हैं, जो रेडिएशन में आप उस कमरे में अकेले होते हो,
जब वो दरवाज़ा बंद करते हैं ना, अच्छा यहाँ शिफा में बड़ा मज़े का, वो सामने दरवाज़ा नहीं बंद करते, सामने वाला खुला होता है और आपको पता है कि पीछे एक और दरवाज़ा है, वो बंद करेंगे, लेकिन चलो आपके सामने वाला खुला है और फिर आपको पता होता है कि वो देख सकते हैं आपको कैमरा से। और लेकिन वो दैट मोमेंट होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं दैट मशीन, और आप हिल भी नहीं सकते क्योंकि आपको डर होता है अगर ज़रा हिले तो वो कहीं और ना जला दे, कोई गलत जगह लगे जला दे। सो यू आर इन यू, इट्स सच अ यूनिक जर्नी। तो मैं जो बात कहना चाह रही थी कि माय फादर जब वो बैटल फील्ड से आते थे, और मुझे बड़ी याद है डैडी वुड से कि जो मेरा और मेरे जो साथ मैदानी जंग में लड़े हैं, हम लोगों का आपस की जो दोस्ती है, जो कॉमरेडरी है, वो कैन नॉट बी मैच्ड भाई बहनों में, किसी और रिश्ते में वो वाला नहीं है, क्योंकि हमने ज़िंदगी और मौत की जंग साथ लड़ी है। सो वो बातें मुझे याद आती है जब मैं एक और कैंसर पेशेंट से कम्युनिकेट करती हूँ, तो फिर वो वाली जो कॉमरेडरी होती है ना, इट हैज़ अनदर लेवल, यू नो। तो वो पता नहीं क्यों वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है इंसान। So you want to go and meet them, you're with them. And you can understand and empathize with them fully, Yeah, na? yeah. हाँ. So आंटी आपने hair loss की बात की. वो in itself must be a difficult thing to experience, या I had made up my mind. मुझे पता था कि ये होगा और मैंने कहा be ready to face it. अब इसके ऊपर रहूँ, इसके ऊपर मैंने गम नहीं करना। मैं अच्छा अगर आप फैसला कर लो ना कि मैंने इसका गम नहीं करना, क्योंकि पता क्या हुआ, अंबर ने मुझे कहा था कि तुम एक इंटरनेशनल एक है फेसबुक पेज है ऑफ कैंसर पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स या क्या, तो वो मैंने ज्वाइन किया। अब उसमें जी क्लोज अप फोटोज़ दे रहे हैं, ये मेरे बाल गिर गए, ये ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये इधर उफ, मैं और वो ऐसे लग रहा था जैसे कभी 2-3 women चाइल्ड बर्थ पे बातें करें ना, तो एक कैसे का कंपटीशन चल रहा होता है, इज ट्राइंग टू टेल कि आई हैड अ वर्स टाइम देन यू। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है ना। तो वो तो फेसबुक में वो सारे उस ग्रुप में सारे पेशेंट्स थे, माय गॉड, वो तो मैं 1-2 दफ़ा गई, फिर मैं निकल आई उधर से। मैंने कहा इधर मैंने और ही भी बीमार होना है, क्योंकि हर एक अपनी वर्स्ट चीज़ें दिखा रहा था। इसमें जर्नी में कोई बड़ी खूबसूरत, जैसे मैंने ये बताया ना कि आपको कॉमरेडरी होती है, एक फीलिंग होती है, दैट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट यू गेट थ्रू दिस जर्नी। एंड देयर आर मेनी अदर गिफ्ट्स दैट यू डू रिसीव, लाइक माई लॉस ऑफ वेट। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू, जो साइकाइट्रिस्ट ने मुझे बताया कि यू हैव टू गिव गुड न्यूज़ टू योर ब्रेन। जो अच्छी चीज़ होती है उसको बार बार दोहराएं, क्या देखो मेरे साथ ये हुआ, अब मैंने ये सीख लिया है। जो आपकी छोटी पॉजिटिव, वो कहते हैं रीअफर्मेशन, अपने आप को उसको रीअफर्म करें। हमारे यहाँ ऑपोजिट होता है, एक दफ़ा एक चीज़ बुरी होती है, हम उसको पता नहीं कितनी दफ़ा दोहराते हैं। आंटी एक और ये थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन हमारे कल्चर का एक प्रॉब्लम ये है कि नज़र इज़ अ वेरी रियल थिंग, यस, बट नज़र की वजह से आंटी पीपल स्टॉप शेयरिंग गुड न्यूज़। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में वी आर ड्वेलिंग इन अ पिट ऑफ नेगेटिविटी ऑल द टाइम बिकॉज पीपल डोंट शेयर द गुड। एग्जैक्टली। एंड आप सोचें एक सोसाइटी जिसमें सिर्फ नेगेटिव बात होई जा रही है, बुराई बताई जा रही है, मसले बताए जा रहे हैं और अच्छी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो वो सोसाइटी तो मर जाएगी ना, बिल्कुल क्या रह जाएगी अंदर से, तो यू आर गॉन, यू आर लॉस्ट। एग्जैक्टली। सो ये तो हमारा प्रॉब्लम है कि बस बस रोना धोना। इनफैक्ट हमारा तो इतना अजीब हिसाब है, कल मेरे पास एक लड़की आई थी पॉडकास्ट में, शी वाज शेयरिंग अबाउट हर मदर्स डेथ। तो उसमें ना हमारे यहाँ ये होता है ना कि कोई मर जाए तो आपको ना उस चीज़ का डंडोरा पीटना है, आपको मॉर्निंग को भी ना एक थिंग बनाना है। अगर आप हंस रहे हो तो हमारी सोसाइटी में तो आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, कहते हैं इनको तो दुख ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी होता है लोगों के साथ, इनको तो दुख ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें कि हमें पता नहीं क्या नेगेटिव न्यूज़ से और नेगेटिविटी से कोई खुशी मिलती है, क्या होता है, या हमें वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये होता है कि इट कैन बी, ऑफ कोर्स इट्स गुड टू शेयर और दुख बांटना और एक दूसरे को उसमें सपोर्ट करना, where you've been there as well, मतलब ताकि आप अलोन ना फील करो। बट that's not it. You've got to get out of it. Yes. You've got to get out of it, and that's why I didn't share the news of my cancer with
everybody. اور بلکہ میری پھوپھی کہتی ہے مجھے تم سوچ سکتی ہو میری پڑوسن نے بتایا کہ تمہاری بھانجی کو کینسر ہوا تھا. کہتی میرے پہ کیا گزری. But I chose not to share it with anyone. And that's fine, that's your right also. It was my right and it was the right thing to do because I had to focus on my illness and I had to pay attention. اچھا ایک سب سے بڑی بات through your podcast I would like to appeal to anybody, God forbid اگر آپ کو کینسر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, یا take control over it. Take control and command over your illness. اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ بیٹھے نا, ہم دونوں بیٹھے. اچھا ڈاکٹر کیا کرے گا, بیٹیوں سے بات کرے گا یا داماد سے بات کرے گا. میں پھر کرسی کھڑکا آگے آتی تھی کہ دیکھیں میں پیشنٹ ہوں, آپ مجھ سے بات کریں. ہیئر آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو. اچھا اگر ہمیں صحیح بھی بات نہیں سمجھ آتی تو ان سے کہتی ہے مجھے ذرا ایسے سمجھائیں کہ مجھے سمجھ آ جائے یہ والی بات. اور یوٹیوب ہے, سب کچھ ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. وی آل وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ. یس, ٹھیک ہے. اگر میرے پاس کم وقت ہے زندہ رہنے کے لیے, آئی وانٹ ٹو نو اینڈ اٹ از مائی رائٹ. اینڈ ڈاکٹر کو اس چیز کے لیے دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو کانفیڈینس دیں ان یو کہ میں سن سکتی ہوں, میں سمجھدار ہوں اور میں جاننا چاہتی ہوں واٹ از دا فیکٹ اینڈ واٹ از دا ٹروتھ اباؤٹ مائی النس. تب جا کے پھر ٹریٹمنٹ جو ہوگی آپ ڈاکٹر سے 1-on-1, ریڈیشن پہ بھی ڈاکٹر پہ آپ جب انٹرسٹ شو کرو گے نا تو ڈاکٹر بھی بڑھ کے آپ کو دکھائے گا. انہیں ہمیں پورا ریڈیشن روم, ان کی ایک کانفرنس روم ہوتی ہے, کس طرح وہ ایک پیشنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, کیسے ان کے کمپیوٹر پہ وہ ایک کی وہ چیزیں آتی ہیں. پھر ٹھیک ہے وہ ہمیں گریک لگتی ہیں لیکن اس میں کچھ تو سمجھ آئے گی, اور وہ پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کا کیس ہے, یہ والا آپ کا فلم ہے, اس میں یہاں آپ کی پرابلم ہے, ہم ریڈیشن سے آپ کا یہ کریں گے اور اس سے پھر آپ کا یوں ٹھیک ہوگا, اس سے آپ کے یہ سائڈ افیکٹس ہوئیں گے, کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. سو ہیو این انٹیلیجنٹ کانورسیشن ود یور ڈاکٹر اینڈ میک شیور یو مینٹین دس. بیچ بیچ میں آپ کی بیماری زیادہ ہوگی, کچھ دن آپ نہیں بات کر سکیں گے, لیکن 90% آف دا ٹائم یو کین اینڈ یو شوڈ. آپ جب تھوڑی ویک ہوتی ہیں تو آپ 1-2 دفعہ نہیں بھی ملی تو چوتھی دفعہ میک اے پوائنٹ آف گوئنگ ٹو دا ڈاکٹر اینڈ ٹاکنگ ٹو دیم 1-on-1. یو نو آئی کی ناٹ اسٹریس دس انف بیکاز مائی ہسبینڈ واز, ان کے ساتھ میرے خیال میں ایک انسان کا حق, اس کا رائٹ ہے, اینڈ دس از ورلڈ اوور نون تھنگ. اور ہر ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو سچ بتائے. تو سچ اس پرسن کو ملنا چاہیے. اور آپ اتنے تو نہیں کہ ابھی زمین ہی ہل گئی, بھائی ہمیں سب کو پتہ ہے جب ہم پیدا ہوئے تو وی آر گوئنگ, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, تو کوئی بڑی نیوز تھوڑی ہے. ان فیکٹ وہ کہتے ہیں دیٹ از the only certainty. It's the only certainty. تو یہ کون سی وہ ہے. تو کم سے کم اگر مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے, سو آئی ہیو گاٹ ورک ٹو ڈو, یو نو. تو یہ کیا بات ہے, ہائے میں مر گئی. You see, you're dying before you're dead. Yes. Take control of matters. Take control. Yes. It's so important. ہمارے لوگ حوصلے والے ہیں, ہمارے لوگ ہمت والے ہیں, ان کو موقع تو دیں. کیوں ہم کہتے ہیں وہ جو جیسے میری بیٹیوں کا, میں کیوں ان کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ کیسے وہ کریں گی, کہ ماشاء اللہ دے ور بریلینٹ, دے ور گریٹ. میں تو اتنی امپریس ہوئی ہوں ان سب سے کہ ہائے یہ میری بیٹی ہے, اتنا اچھا انہوں نے کیا. بھائی ولیہ کو ہمیں پتہ ہے شی ہیزنٹ ڈن مور دین A levels. ایسے گٹ مٹ کر کے جو اس کو ساری دوائیوں کا پتہ ہوتا تھا, ایک چیز کا اس کو پتہ ہوتا تھا. شی لرنڈ ایوری تھنگ, شی نیو ایوری تھنگ, شی واز آن ٹاپ آف اٹ آل. سیم نتالیہ نے تو باسی کر دی تھی. کون سی کتاب وہ تھدیاں بھر کے کتابیں لے کے آئی. امریکہ میں جو پیشنٹ کو ڈسچارج ہوتے ہوئے دیتے ہیں, آتے ہوئے دیتے ہیں, کون سی بک اس کام کے لیے, کون تھدیز آف دوز بکس وہ لے کے آئی, انفارمیشن اس نے لی. اتنا مطلب آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگلا اتنا بے بس ہوگا. میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں نے کیوں سمجھا کہ میری بیٹیاں نہیں, مجھے تھا کہ ذرا دور ہیں تو اس لیے دور انسان کو زیادہ فکر ہوتی ہے. تو لیکن نہیں, ماشاء اللہ دے ور کیپیبل
and they did it beautifully. I was so impressed by them. تو جس طرح میں چاہتی تھی کہ خبردار جو میرے سامنے کوئی منہ لٹکا کے بیٹھا ہو یا کچھ اس طرح. پھر مجھے ریڈنگ کرتے تھے, پیاری پیاری پوئٹریز سناتے تھے, بڑا انٹرٹین کرتے تھے. نادیہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لے آئی, اسے تو ہنسی مذاق ہی چل رہا تھا. It was very nice. So auntie, breast cancer میں sometimes it reaches to a level where you have to remove the breast. وہ والی جو چیز ہے, I think that's a very difficult aspect for a lot of women to. Definitely. So I'm so glad that you asked this question. And I had already thought کہ یہ والا پوائنٹ میں ضرور بتاؤں گی. اس کو میسٹیکٹومی کہتے ہیں, اور the removal of the breast, اور کئیوں کو دونوں ریموو کرنی ہوتی ہیں. اس کے 2-3 پوائنٹ سے دیکھو, اگر مجبوری ہے کرنا ہے تو کرنا ہے. اس وقت آپ فیتھ رکھے, جیسے مجھے تھا کہ بھائی بال گرنے ہیں تو گرنے ہیں, اب اس کے اوپر پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تو وگ لے لی, مجھے تو بڑا شوق تھا وگس پہننے کا. اب تو میں نے اصل میں یہی پہننی ہے کیونکہ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے مجھے. سو دا تھنگ از, میرے لیے تو ایک اور زندگی کا مزے کا پہلو کھل گیا. اب دا تھنگ از کہ بریسٹ ریموول کا جو ہے, دیر آر 2 things اباؤٹ اٹ. ایک تو یہ کہ اگر ریموو ہونا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو کروائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک میری جاننے والی ہیں جو اٹ واز این آئی اوپنر فار می, کہ پاکستان میں اس طرح کی بھی سرجری ہوتی ہے کہ جب بریسٹ ریموو کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے باڈی سے کہیں اور سے مسلز لے کے اس کی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں. اینڈ دس از بریسٹ امپلانٹ, سمجھو ایک طرح کا. ناٹ پہلے زمانے میں امپلانٹس ہوتے تھے, وہ مصنوعی چیزیں ڈالتے تھے, پتہ نہیں کیا سنتھیٹک مٹیریل ڈال دیتے تھے, وہ کئی دفعہ باڈی ریجیکٹ کر دیتی تھی. This is natural and it's from your own body. These doctors at Shifa did such a good job of it کہ وہ پیشنٹ بتاتی ہے کہ بعد میں نے کہا انہوں نے آپریشن کیا بھی تھا کہ نہیں, پتہ بھی نہیں چلا. بالکل, مطلب وہ پرسن کو خود نہیں سمجھ آئی کہ میری سرجری میسٹیکٹمی ہوئی بھی ہے کہ نہیں. اٹ واز سو ویل ڈن. سو دس از آلسو, اور اس نے کہا کہ وہ مطلب میری ایج گروپ کی ہے اور اس طرح. شی سیڈ دیکھو, آئی وانٹیڈ اے ہول باڈی اینڈ یو وانٹ اے ہول باڈی, تو آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ فار مائی سیلف. آئی وانٹ ٹو بی the best that I am, the best form of myself that I am, and that's why I wanted to do it, and I wanted to get it done, and I got it done. اچھا. اور اس کے بیٹے بھی باہر ابراڈ ہیں, یہ وہ, تو they were also with her کہ ہاں بہت اچھے, ہم سب اس کو فنڈنگ بھی ہم کریں گے and we will get it done. I was so pleasantly surprised کہ پاکستان میں یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ بریسٹ امپلانٹ اسی سرجری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر وہ نہیں کرتے تو دیر آر اسپیشل لانجری کہیں گے یا بریزیئرز یا وٹ ایور, جس کے اندر وہ مطلب فار میسٹیکٹمی سو دے گیٹ اٹ میڈ فار آرڈر. اب مجھ سے نہ کوئی پوچھے کہ کہاں سے ہوتے ہیں, بیکاز مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اویلیبل ہے. ایکچولی دس بلیزا, یہ جو لانجری برانڈ ہے, کرتے دے آر ورکنگ آن دیٹ. I hope so. I hope so. And that would be the best news because you feel as close to what you are. You want to be your best form. And that's the right of every person. And even better is even better. I have very thin hair now actually. So I'm very happy. I'm better than before. صحیح. Yes, that's true. اصل میں آئی تھنک ون آف دا ریزنز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں لوگ اتنا لیٹ آتے ہیں, اور ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ریڈ آن لائن اباؤٹ دس واز کہ اینڈ اٹس انڈرسٹینڈیبل, ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ بیکاز بریسٹ آر سو سیکشولائزڈ کہ وہ ایک اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ a lot of women actually go through it alone یا silently, یا وہ کسی کو بتائیں گی نہیں کہ بریسٹ کا کینسر ہے, بیکاز وہ بات نہیں کی جاتی, which is why اس کی اویئرنیس پہ زیادہ کام ہوا, کیونکہ چپ کر کے بس چپ کر کے کہ اچھا بات نہیں کرنی ہے. ابو کو نہیں بتانا چاہیے, ہسبینڈ کو تو خیر پتہ ہوگا لیکن بیٹے کو نہیں بتانا. اور اس طرح سے دا تھنگ از کہ آپ دیکھو مین کا پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو
आई हैव टेकन केयर ऑफ माई फादर, ठीक है, आई एम एन ओनली डॉटर, तो मैं डैडी को यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती थी और मैं फिर बिल्कुल आदमियों की तरह ना जाके फिर मैं डॉक्टर से डिस्कस करती थी. ही डिडंट हैव कोई प्रोस्टेट कैंसर और एनीथिंग, लेकिन जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी आई यूज्ड टू बी द वन हु इज डीलिंग विद ऑल दैट. तो ये चीज़, दिस अ बॉडी, Yes. and we have to look after the body of a loved one. Yes. That is the thing. और ये चीज़ अब लिटरली अब मुझे ये भी है कि पाकिस्तान में जिसको पता चलता है वो मुझे बताते हैं. अच्छा फिर मैं किसको बताऊँ, कैसे जाऊँ? अच्छा हमारी ख़वातीन, भाई आप स्कूल जाते हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, ठीक है, तो आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकती हैं. एंड यू कैन टेल योर मदर. अच्छा अभी इस लेवल पे जब बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, तो आपका सही बात है दिल ही नहीं चाहता किसी को बताने का. मेरा भी नहीं था, लेकिन उसको तो बताना है ना जिससे आपको कुछ सॉलिड फीडबैक मिल सकती है. लकीली मेरी फ्रेंड के साथ मुझे पता था उसके हुआ था, तो उससे मेरी बात हो गई. अब मैं सोची हूँ अगर वो ना होती तो फिर मैं क्या करती. लेकिन ये मुझे समझ आ गई थी, इतना मैंने सुना हुआ था कि फ़ौरन जाना चाहिए. तो आईडीसी तक तो मैंने पहुंच ही जाना था, यू नो. उधर मैं किसी को बता देती कि अच्छा मुझे एक लंप फील हुआ है, आप बताएं मैं क्या कर सकती हूँ. तो अब इतने अच्छे इदारे बन गए हैं हमारे पूरे मुल्क में, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, फ़िक्र होती है, वो उन लोगों की होती है जो दूर दराज लोगों की. जो शहरों में तो फिर भी कुछ है, जैसे अच्छा अब फ्री कैंसर ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अब हमें पता है पेशावर में शौकत खानम है, लाहौर में है और कराची में बन रहा है और बनने वाला है, कंप्लीट होने वाला है. और इसके अलावा कैंसर केयर है और अनमोल, ये सारे इदारे हैं जहाँ इसकी ट्रीटमेंट हो रही है. लेकिन दूर दराज इलाकों में उन लोगों का क्या होगा. और मैं एक खातून का जानती हूँ जिनका हुआ था, और वही मैंने उनको कहा कि आप शौकत खानम में आ जाए. वो मेरे खानोवाल के पास कहीं रहती थी. वही बात थी कि उनकी बेटी की शादी हुई हुई थी, वो कहीं और रहती थी. अब बेटी वहाँ से आके माँ को पिक करके लाहौर लेके जाए एक एक ट्रीटमेंट के लिए, फिर वापस लेके जाए. मतलब एक इंसान थक जाता है. अल्टीमेटली शी लॉस्ट हर लाइफ. यू सी द डायनामिक्स, द लॉजिस्टिक्स आर नॉट conducive Favorable, yes. for the treatment. तो फिर इस सिचुएशन में फिर क्वैक्स आ जाते हैं. ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस तरह के नहीं है. लेकिन मुझे एक हकीम का पता चला था जो स्वात साइड पे हैं और वो कुछ देते हैं. उससे मैंने सुना है, एक लेडी थी जो मेरी फ्रेंड की खाला हैं, जो शी वॉज टू ओल्ड टू गेट कीमोस. तो उनको जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ उन्होंने उस हकीम से ट्रीटमेंट ली और वो ठीक है. और वो हकीम भी यही बातें कहता है कि आप खाने में ये वाली एडजस्टमेंट्स करें जो मैं बता रही हूँ. इवन गंदम नहीं खाना चाहिए, यू नो. अब इस पे भी बात आई है. तो क्योंकि गंदम बाद में जाके चीनी शुगर बन जाता है, बिल्कुल सिर्फ इस वजह से. तो आप बेशक मकई की रोटी खा लें, बाजरे की खा लें, जौ की रोटी खाएं, बड़ी मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है. सिर्फ हमने वो आदत बनानी है इसको खाने की. और वो फिर दूध भी कहते हैं कम लें, दही बेशक ठीक है ले लें, चीज़ भी जो दही से बनती है वो ठीक है, बाकी चीज़ ठीक नहीं है. कुछ लोग कहते हैं अंडा भी ना लें, गोश्त कम से कम लें, और देसी मुर्गी और देसी अंडे बेस्ट है. तो वो अब मैं तो फ्रेंकली दूसरे ही ले रही हूँ. लेकिन बात यह है कि फिर मेरी एक फ्रेंड कहती है कि देखो सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन मतलब मिडिल आंटी आई थिंक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. बैलेंस रखें, आप स्ट्रेस से फ्री रहें, टेंशन ना लें. और आपको ये नाम जो है इसका नाम बदल लेना चाहिए. मैंने वो ब्लॉग भी लिखा था, तो मैंने लिखा द सी वर्ड. मैंने कहा वो उसके ऊपर से ही ना कैंसर वर्ड ना आ जाए. तो मतलब इसका नाम ही इतना हौलनाक है ना, उसी के नाम सुन के ही टेंशन हो जाती है. बिल्कुल. लेकिन शुक्र है मुझे कोई टेंशन नहीं हुई. और इसका एंटी डिप्रेसेंट्स भी वो लोग देते होते हैं. तो एंटी डिप्रेसेंट भी मुझे नहीं पसंद थी, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए. तो हुआ ये कि वो जो दवाइयाँ देती है ना, जब आप खुद कमांड पे होंगे फिर आप एक एक दवाई, अच्छा ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये एंटी एलर्जी है, ठीक है, माइंडलेसली बस खा नहीं रहे दवाइयाँ. हाँ. तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी,
لیکن جب میں ایلپیرامومس بڑی مائلڈ فارم آف اینٹی ڈپریسنٹ ہے, کبھی کبھار اف آئی فیلٹ ویری لو, اور وہ یہ ہے کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. کچھ جو مین اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں وہ تو اتنی سیریس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو جب ایک بار لینا شروع کر دیں تو پھر اچانک چھوڑ بھی نہیں آپ سکتے. اور اس سے نا میں دیکھتی تھی کہ وارڈ میں سارے لوگ زومبی اسٹیٹ میں ہیں, کچھ ایسی جیسے ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ شاید ان کو دوائیاں ایسی دی جا رہی ہیں جس سے وہ اس اسٹیٹ میں, ہاں وہ تھوڑے سے, آئی ڈونٹ نو, مائی جرنی واز لائک دس. میں تو بس ہنستی کھیلتی جاتی تھی, ادھر خود بھی ہنستی تھی, دوسروں کو بھی ہنساتی تھی. اور اب بھی میں جاتی ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی ضرور مجھے پہچان رہا ہوتا ہے, اور پھر ہم جا کے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حوصلہ لیتے ہیں نا. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. آنٹی آپ نے کوئی ساتھ کوئی تھیراپی یا ایسی کوئی چیز لی لائک for your psychological وہ like did you see a therapist or anything? خود بھی he stopped meeting me, he said you don't need it. چلیں that's good. وہ میں نے تو بڑی کوشش کی بٹ ضرورت نہیں پڑی. مجھے یہ تھا, I told him, میں نے کہا دیکھیں I want to write about it and he said کہتے ایک تو آپ لگتی نہیں ہے کہ آپ کو کیمو ہو رہی ہے. جب میں ہاسپٹل بھی جاتی تھی تو وہ پوچھتے تھے کہ پیشنٹ کدھر ہے نا, ڈھونڈ رہے مجھ سے پوچھے پیشنٹ کون سا ہے, کدھر ہے. تو پھر مجھے بڑی ہنسی آتی تھی, مجھے بڑی مزہ آتا تھا کہ میرے میں وہ لک ہی نہیں رہی, یو نو وہ کون سی لک ہے ایک پیشنٹ والی. سو جو سائیکائٹرسٹ بھی تھے انہوں نے کہا میں بہت کیمو پیشنٹس کو ٹریٹ کرتا ہوں, لیکن آپ سچ مچ نہیں لگتی کہ آپ کو کیمو لگ رہی ہے آج کل نا. اور تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا آپ مجھے ٹپس دیں جو میں نے بات بتائی نا کہ خوشخبری دینی چاہیے. اچھا یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا نگیٹو تھاٹس کی جو ہمارا کلچرل پرابلم ہے وہ یہ ہے, اس کو اینٹ کہتے ہیں, ANT, آٹو نیگیٹو تھاٹس. اچھا, آٹو نیگیٹو تھاٹس یہ ایمن ڈینیل ہیں, ایک برین اسپیشلسٹ ہیں, ان کے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اس میں وہ نیگیٹو فیکٹرز فار دا برینز ڈیولپمنٹ میں اینٹ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہاں تک ہی سمجھ لیں کہ نیگیٹو سوچ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے کہ آپ کے دماغ کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو وہ روکتی بھی ہے اور خراب بھی کرتی ہے. اور اگر آپ صرف اپنی تھاٹس کو پلٹ دیں تو بہتر ہونے لگ جائے گا. اور دماغ ایک چیز ہے جو وقت کے ساتھ اس کا فرق نہیں پڑتا. اٹس دا وے یو یوز یور برین دیٹ اٹ ڈیولپس اینڈ گروز. یس, باقی باڈی کے جو ہے وہ ود ایج ود ٹائم تھوڑا تھوڑا, بٹ اگین مسلس بھی یوز اٹ اور لوز اٹ والی بات جو ہے ہم نے دیکھی ہیں. 80 year old وومن جو خوب ایکسرسائز وغیرہ کر رہی ہے تو وہ کس حال میں ہے, اور ہم لوگ خود ہی اپنے کو نا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ لینگتھی ہے نا, اب آپ دیکھو بیبی کے بعد 40 days ہوتے ہیں, 40 days کے اینڈ تک توبہ انسان کے بس ہو چکا ہے. او مائی گاڈ, آئی مین میں تو میرا تو وہ حال ہی نہیں رہا, میں تو وہ رہی نہیں, نہ میری وہ چال ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ. آپ سوچو کہ 15 months کی ٹریٹمنٹ اور وہ سارا گڈ بیڈ اگلی, بیچ میں تھوڑا گڈ آتا ہے, پھر اب گڈ میں خوب پارٹی کرتے ہو, اس کے بعد پھر بیڈ آتا ہے, پھر اگلی ہو جاتا ہے, پھر گڈ, پھر بیڈ, پھر اگلی. اب اس کو آپ کتنی دفعہ سائیکلز میں جاتے ہو. تو آپ نے اپنے ساتھ مذاق کرنے ہیں, آپ نے اپنے کو لائٹ رکھنے ہیں, آپ نے اپنے کو ہر طرح سے خوش رکھنا اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنا, پازیٹیو رہنا ہے آپ نے. اور ری انفورسمنٹ تو بہت ہی, جس پرسن سے اچھی وائبز آتی ہے نا اس کے پاس رہو, اور 6 فٹ پہ رہیں. ابھی تک کرونا گیا نہیں. اور جس کے ساتھ غلط وائبز آتی ہیں اس لوگ, سب سے مزے کی بات نا, میں کاؤنٹنگ شروع کرتی تھی, کسی کو جب پہلی دفعہ پتا چلتا ہے اچھا ہائی اچھا آپ نے مجھے بتایا نہیں یہ وہ, یہ پتہ وہ میری خالہ تھی نا, وہ بھی فوت ہو گئی, وہ جو میرے تھے وہ ان کو ہوا تھا, وہ اتنے سال زندہ رہے تھے لیکن پھر وہ فوت ہو گئے, پھر وہ فلانا تھا وہ بھی فوت ہو گیا, تو پھر کم سے کم 4 لوگ تو وہ بتا دیں, گن لیں گے. میں اکاؤنٹنگ شروع کرتی تھی, اچھا پھر کوئی بچے گا تو صحیح.
تو اچھا نہیں وہ کینسر سے نہیں فوت ہوئے تھے, وہ ہارٹ اٹیک سے ہو گئے تھے. اچھا یہ بھی پھر یو نو. سو دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل واٹ وی سے ان فرنٹ آف اے پرسن ہو ہیز کینسر. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل یو نو. اب میں آئی یوز ٹو واچ, جب میرے ہسبینڈ بیمار تھے تو ان کے جب کورس میٹس آتے تھے نا, اللہ وہ تو کوئی ایئر فورس کے شغلی قسم کا لاٹ ہوتا تھا نا, آ کے ہنسی مذاق وہ ایک ماحول کریٹ کر دیتے تھے نا کہ یو نو اٹ آئی کوڈ سی مائی ہسبینڈ اسمائلنگ, ان کی آنکھوں میں چمک آ رہی ہے, وہ پرانی یادیں اور وہ سب. سو دیٹس واٹ یو ہیو ٹو کریٹ with a person who's not well, you know, instead of like making them feel like oh my doom god, and gloom. poor you. بالکل. اور بڑے بڑے سانس لینا. ہائے. تو you know, alhamdulillah, I think you just have to thank God and be grateful to God for everything. alhamdulillah. The good and the سب سے زیادہ تو I think صدقہ ضرور ساتھ دیتے رہے. اور مجھے سب سے پہلے سب نے کہنا تم نے فوڈ ڈرائیو بند کرنی ہے, تم نے یہ بس کرو. اٹس اے اسٹریس, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج اٹ. میں سوچتی ہوں اسی سے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, میں کیوں اس کو روکوں. تو وہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہوتی تھی کہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا ہے, میں نے اس کا وہ کرنا. اچھا میری بیٹیوں کو میں نے کہا آپ لوگ اس کی اب مینجمنٹ کرو نا. میں وہ اتنی باریکی سے کرتی ہوں نا کہ میں کہا یہ آپ ہی کر سکتی. سو آئی ہیڈ ٹو بی ویل فار دیٹ. تو مہینے میں جو میرے 3-4 دن 5 دن 6 دن اچھے ہوتے تھے نا, اس میں میں پورے مہینے کا اپنا وہ سارا کر لیتی تھی, تاکہ ایک ذمہ داری تھی اینڈ آل. اینڈ آئی تھنک دیٹ گیو می سچ اے کک, گیو می سچ ہیپینیس کہ اس کا کوئی بیان نہیں ہے. تو اگر آپ فوڈ ڈرائیو نہیں کر رہے لیکن آپ چھوٹا سا صدقہ زکوٰۃ کسی کا ایک کا کھانا اپنے حوالے کر لیں کہ اچھا یہ آدمی ہے یہ روز میرے گھر سے کھانا کھا لے گا, اپنا کھانا آدھا اس کو دے دے, ویسے کچھ کھایا نہیں جاتا انسان سے. تو آپ صدقہ زکوٰۃ پہ ضرور کریں, پازیٹیو رہیں, نگیٹیو تھاٹس کو فوراً دماغ سے نکالیں. سورہ رحمان, دا موسٹ پاورفل. صحیح بات ہے, اس کو آپ کو فیل ہوتا ہے. اور اسی طرح جو میرے مفتی نے جو مجھے بتایا تھا, جب وہ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اچھا میں نے جب پہلی دفعہ سنا تھا, میرے ہسبینڈ کی دفعہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا. میں کہا اللہ 41 ٹائمس کون پڑھے گا, وہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اف یو گیٹ, اور خود پڑھنا بیسٹ ہوتا ہے, کوئی اور پڑھے اور بات ہے, آپ خود پڑھیں. جب کچھ دنوں میں آپ کی بیمار ہوں گی, آپ نہیں کر سکیں گی, ڈزنٹ میٹر, بٹ جو ہی آپ ٹھیک ہوتی ہیں ڈو اٹ یور سیلف. اپنے لیے پڑھیں, خود پڑھیں. اور یہ ہے کہ فجر کی نماز کی ہے, اور فجر آپ نہیں پڑھ پائیں ٹائم پہ, ڈزنٹ میٹر, جس وقت آپ اٹھیں جب بھی اس وقت آپ کریں, وضو کریں اینڈ ڈو اٹ. اچھا وضو کے بھی میں ابھی بتاتی ہوں کہ دیر آر ٹائمز وین یو آر ناٹ کلین ایٹ آل اینڈ یو جسٹ فیل کہ اب تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو میری ایک اتنی پہنچی ہوئی عالمہ ہیں, ان سے بات کی, انہوں نے کہا اگر آپ غلاظت میں بالکل لت پت ہوئے ہیں, دیز ور دا ورڈس, پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں, کیونکہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ٹیک یو آؤٹ آف دیٹ کنڈیشن. اور اسی کو آپ چھوڑ دیتے ہو. ہمارے یہاں یہ بہت مسکنسیپشن ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, میرے میں بھی تھا, حالانکہ مجھے یہ پتہ بھی تھا, لیکن پھر بھی وہ اتنی ہوتی ہے, فیل سو ڈرٹی, فکر نہیں میں نہیں کیسے پڑھ سکتی ہوں نماز. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے, اللہ از آلویز ریڈی ٹو لسن ٹو یو. It's the feeling and the thought. If it's so genuine right now, do it. Yes. Don't wait. Who knows better than him? Yeah. What's your condition? Yes. اس سے کیا چھپانا, وہ تو جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وہ He'll actually be more disappointed کہ آپ نے نہیں کیا کیونکہ وہ تو دینے کو تیار ہے. اور پھر آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہو نا, literally I could feel each cell in my body جیسے ریجوونیٹ ہو رہا ہوتا ہے. شروع میں تو آپ تھوڑے سے مکینیکل پڑھ رہے ہوتے ہو, پہلے 3-4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لیا, آہستہ 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 اس کا ایک ماحول سا بنتا رہتا ہے. ایسے آپ کو فیل ہوتا ہے, آئی کوڈ جسٹ فیل اٹ,
اور اچھا پھر آپ وہ پڑھتے ہوئے پانی اپنے سامنے رکھنا تو اس کو دیکھتے رہیں اور پھر وہ بوتل میں ہے تو ڈھکنا کھول کے جو دیکھتے رہے تو اس کو دم ہو رہا ہے اینڈ دا ہول ڈے ڈرنک دیٹ واٹر. یس بیکاز وہ اٹس دم those things are going inside you. اور کہتے ہیں ڈاکٹر موئیز کہتے ہیں کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ نے اس دم والے پانی کو ٹیسٹ کیا تھا اور اس کے پورے وہ جو بیسک جو ہے نا ایلیمنٹس وہ سب چینج ہو جاتے ہیں. They get transformed by this. Yes, there is a study جو جاپانیز نے کی ہے جس میں جب آپ اس کو اندر سے اس کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں تو اس کے جو مالیکیولز ہیں ان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. اور میں ایک ڈاکٹر کا پڑھ رہی تھی, میں نے بکس بھی پڑھی ہیں. اچھا بکس بھی آپ دیکھو, جس کا دل چاہتا ہے پڑھو, جس کا دل چاہتا ہے مت پڑھو. تو ایک دو میں نے پڑھنا شروع, عزرا رضا کی بک ہے دا لاسٹ سیل, دا فرسٹ سیل, پاورفل بک. لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو تب پڑھیں. وہ میرے ایک پوائنٹ تک آئی, میں نے کہا آئی تھنک آئی شوڈ ریڈ اٹ لیٹر آن. تو وہ بھی بہت اچھی تھی. اور ایک اور ہے, اب مجھے یاد نہیں آ رہی. اٹس اے بیوٹیفل بک, ویری ویری پاپولر. اس میں وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کیسے ایک آدمی نے اسپریچول, کہتے ہیں ہم سب نے گیو اپ کر لیا تھا, ہمیں پتہ تھا کہ اس کا کینسر ادھر تک پورے باڈی میں آ چکا تھا اور بس چیسٹ تک, اب اس کا بس اب دن ہی رہ گئے تھے کچھ. لیکن کہتے ہیں دا پیشنٹ ٹرن ٹو اسپریچول ٹریٹمنٹ اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس نے کیا پڑھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا. اور وہ کتنے سال جیا اس کے بعد. کہتا ہے میڈیکلی دیر واز نو وے کہ وہ بچ سکتا. It was a miracle. It was a miracle. اور اللہ تعالیٰ can do anything. He can do everything. صحیح, that's a beautiful thought. and اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. Thank you so much, Auntie, for sharing your story. Very brave and so helpful for so many other people. I hope so. I'm pretty sure. اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں لاسٹ ٹائم بھی, being raw, being vulnerable, being honest with people. It's important. People don't feel alone. People get strength آپ کے word سے. Last time بھی as well, the response that I got on that podcast, ابھی بھی مجھے کبھی کبھار میسیجز آتے ہیں. So you know people do get a lot of strength from it. So thank you for coming again. And maybe I'll have you another time, inshallah. Maybe celebrating some kind of success, hopefully some kind of achievement, or maybe we'll just sit together for a chat and talk about something. Happy. Yes. But congratulations on coming out of this and Alhamdulillah. looking so good. Thank you so much. Not looking like a chemo patient or a C word patient. C word patient. And میں بھی بھاگی بھاگی آئی جب مجھے پتہ چلا ہم نے رضا ہے, of course always ready for you. Thank you. I don't know that you have some magical way of conducting it and thank you, Auntie. That means a lot. Feel good. Thank you so much. Thank you for tuning into this episode. I hope this helped you understand about breast cancer and also learn something from Auntie's story, not just about breast cancer but from her strength and how strength and faith can take you anywhere. She's a living example of that, and I take her words very seriously. And so should you. Honestly, Auntie, یاد رہتی ہیں باتیں. پھر جب انسان کے خود کچھ ہوتا ہے تو پھر بندے کو یاد آتی ہیں ایسی باتیں. So yes, I hope they help you, and don't forget to like and comment, and don't forget to subscribe as well. I'll be looking forward to seeing your comments. Thank you so much, and Allah Hafiz.